हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल फिक्शनल नॉवेल्स बाय रिहाम राइट्स। उम्मीद है गाइस आज की एपिसोड आप सब लोगों को पसंद आएगी। लेंथी भी है और रोमांटिक भी, सो एंजॉय कीजिएगा और कमेंट में लाजमी बताइएगा। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए हम आज की किस की तरफ बढ़ते हैं। दश्ते जुनून किस नंबर 25 अज कलम बाय रिहाम राइट्स। प्लीज़ हमारा मदद करो, हम बहुत मुश्किल में हैं। वो हमारे पीछे आ रहा है। अल्लाह का वास्ता है, हमारा मदद करो। हाले रुमान खानजादा की गाड़ी रोकने पर जल्दी से साइड विंडो को बजाते बोली थी। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। रुमान खान जो हॉस्पिटल में हुई मुलाकात नहीं भूल पा रहा था, जिसकी वजह से अब वो छोटी हवेली जा रहा था ताकि स्विमिंग करके खुद को रिलैक्स कर सके। दोबारा उसे अपने सामने देखकर हैरान हुआ था। रुमान खानजादा जल्दी से गाड़ी से उतरा था। क्या आप ठीक हैं? रुमान खान ने उसके पास खड़े होते हुए पूछा। हाले जो उसके गाड़ी खोलने पर पीछे हुई थी, उसके पाँव में दर्द उठा था तो कराह बरते अपने पाँव पर नजरें गाड़ गई। जब उसने उसके पुकारने पर नजर उठाकर रुमान खान को देखा तो वो एक पल के लिए ठटक गया था। वो लड़की बलोशा खूबसूरत थी। एक पल के लिए रुमान खान हिल कर रह गया था। वो पिंक कलर के सूट पर स्याह चादर ओढ़े थी। भागने की वजह से चादर कंधों पर झूल रही थी। खुले बालों में वो चांद की तरह दमक रही थी। उसका हुस्न आंखों को सैर कर देने वाला था। बदन शोला जमा क़यामत की तरह था। उसको बिखरे हुलिये में देखकर वो बेसाख्त अपनी नजरें चुरा गया। हाले मुसलसल रुमान खान को गौर से देख रही थी। एकदम उसके जहन में आज हॉस्पिटल वाला सीन घूमा था। रुमान खान ने दोबारा उसे देखा तो वो हैरान हुआ था कि वो रो रही है। मुसलसल रोने की वजह से उसकी नीली आंखें गुलाबी हो रही थी। क्या आप ठीक हैं? रुमान ने दोबारा पूछा, जो शायद अपने हवास में नहीं थी। नंगे पाँव होने की वजह से उसके पाँव से खून निकल रहा था। वो हैरान हो रहा था। रात का टाइम था और बाहर शदीद सर्दी थी, मगर वो सर्दी से बेनियाज अपनी गहरी आंखों से उसे देखकर सिर्फ आंसू बहा रही थी। हम ठीक नहीं हैं, हमारा मदद करो। वो हमारा इज्जत का दुश्मन है। अब उसने रोते हुए उसे देखकर हिचकी ली तो रुमान खान परेशान हुआ था। वो कौन है? रुमान खान ने इधर उधर नजर घुमाकर पूछा। वो जरमस्त। वो हमारा इज्जत लूटना चाहता है और वो अकेला नहीं है, उसके साथ उसका बहुत सा दोस्त है। हम आपके सामने हाथ जोड़ता है, हमारा इज्जत बचा लो। हम सारी उम्र तुम्हारा नौकर बनकर गुजार देगा और पैसा भी नहीं लेगा। हाले ने अब बाकायदा उसके सामने हाथ जोड़कर कहा तो रुमान खान हड़बड़ाया था। उसकी बात पर रुमान खान ने गुस्से से मुट्ठियां बींची थी। आंखें एक पल में सुर्ख हुई थी। ऐसा मत करें आप मुझे बताएं आपका घर किधर है। मैं आपकी फैमिली के पास आपको लेकर जाता हूँ। रुमान खान ने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए इस सूरत हाल में उससे नरमी से इस्तफसार किया। वो बेइंतहा खूबसूरत और कम उम्र लग रही थी। उसके चेहरे से साफ वाज़ेह हो रहा था वो कम उम्र है। वो किसी सूरत अब उसे यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकता था। कोई भी उसे देखकर उसके साथ बुरा करने का सोच सकता था। उसकी जगह कोई लड़की और भी होती तो वो इस तरह उसको बेयारो मददगार छोड़कर नहीं जाता। ये तो फिर वो लड़की थी जिस पर वो पहली नज़र में ही दिल हार बैठा था। हम रहीम खान के इलाका का है और मेरा कोई अपना नहीं। अगर तुम हमको उस बेडिया के हवाले करेगा, वो भी हमें नोच लेगा। तुम हमको शहर की गाड़ी पर बिठा दो, हम वहाँ चला जाएगा। हाले ने हिचकियों से रोते हुए उसे कहा। पहले रुमान खान उसकी बात सुनकर हैरान हुआ था। रहीम खान का इलाका यहाँ से 20 मिनट की मसाफत पर था। तो क्या वो पिछले 20 मिनट से
بھاگتی ہوئی یہاں تک آئی ہے۔ لیکن اس کی دوسری بات سن کر رومان خان کا خون سمٹ کر چہرے پر آیا تھا۔ کیا اسے نہیں پتا تھا کہ شہر میں بھی بہت سے بیڑیے بیٹھے ہوئے ہیں اسے نوچنے کے لیے؟ رومان خان نے کلستے ہوئے سوچا تھا، میں بھی تو مرد ہوں، تم مجھ پر کیسے یقین کر رہی ہو کہ میں تمہیں صحیح سلامت جہاں تم کہو گی وہاں چھوڑ آؤں گا؟ رومان خان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اسے تجسس ہوا تھا کہ مقابل اس کے بارے میں کیا رائے رکھتی ہے اور وہ اس پر یقین کیوں کر رہی ہے۔ ہم بہت کم عمر سے ہی گندا نظروں کو پہچان لیتا ہے۔ ہم جب تمہارے بازوؤں میں گرا تھا تو تم نے ہم کو مسیحا کی طرح بچانے کے لیے جیسے چھوا تھا۔ تمہارے لمس میں ہم کو وہ ہوس محسوس نہیں ہوا تھا جو زرمست کے لمس میں ہوتا تھا۔ ہالے نے اپنی نظریں اپنے زخمی پیروں پر گاڑتے روانی سے کہا تھا۔ لیکن رومان خان کی آنکھوں میں انگارے جلے تھے۔ یہ بات سن کر کہ زرمست نے اسے چھوا ہے، کیا اب تمہارا کوئی خیر خواہ نہیں ہے؟ رومان خان نے خود پر ضبط کرتے سوال پوچھا۔ ہاں ہے ہمارا ماموں جان، وہ لاہور میں ہوتا ہے، سال میں ایک دفعہ ہم سے ملنے آتا ہے، کیونکہ ہم اس کا بیٹے کا منگ بھی ہے۔ وہ تو ہمیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا، لیکن بابا جان زندہ تھا تو وہ ہم کو اپنا نظروں کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ تم ہم کو لاہور والا گاڑی پر بٹھا دو، ہم چلا جائے گا اور ادھر اپنے ماما کو ڈھونڈ لے گا۔ ہالے نے ڈرتے ہوئے اسے ہچکیوں سے روتے ہوئے کہا۔ رومان خان نے محسوس کیا تھا وہ ڈرپوک ہے، لیکن خود کو مضبوط دکھانے کے لیے ہر بات کو کانفیڈنٹلی بتا رہی ہے۔ لگتا ہے یہ لڑکی میرے صبر کا امتحان لے رہی ہے آج۔ رومان خان اس کی منگ والی بات پر خود سے بولا تو ہالے نے اپنی نیلی سہمی آنکھیں اٹھا کر اسے دوبارہ دیکھا تو رومان خان کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ وہ بے ساخت دل پر ہاتھ رکھ گیا۔ اچھا تو تمہیں اپنے ماموں کا نمبر اور پتہ معلوم ہے؟ رومان خان کا دل کیا تھا کہ اس کے اس معصوم ایکٹ پر کہکا لگائے، لیکن مسکراہٹ ضبط کرتا ایک اور سوال کر گیا۔ نہیں، وہ تو ہم کو پتہ نہیں، ہالے کہتی رونے لگی جیسے ابھی یاد آیا ہو کہ اسے تو پتہ ہی نہیں۔ تو کیا تم اتنے بڑے لاہور میں جا کر کیسے ڈھونڈو گی؟ وہاں تو یہاں سے زیادہ تمہیں خطرہ ہے۔ وہاں تو لوگ کسی لڑکی کو یوں ننگا سر دیکھ کر فوراً قتل کر دیتے ہیں، اس کا سر ہی درد سے اتار دیتے ہیں۔ رومان خان نے پہلے آنکھیں گھمائیں اور پھر ان کو مصنوعی خوف سے بھرا کرتا اسے ڈرانے لگا۔ ویسے وہ اس کنٹری سے آیا تھا جہاں دوپٹے کا رواج تک نہیں تھا۔ آدھے ادھورے کپڑوں میں وہ لڑکیوں کو دیکھتا تھا، لیکن یہاں سڑک پر اسے حالے اس حلیے میں بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی، اس لیے وہ غور کر رہا تھا کہ اسے بدحواسی میں پتہ نہیں ہے کہ وہ بنا چادر کے اس کے سامنے کھڑی ہے، اس لیے اس نے اپنے سے بات بنا کر اسے انڈائریکٹلی خود کو ڈانپنے کو کہا تھا۔ اس کی بات سن کر حالے نے جلدی سے اپنی چادر درست کرتے سر پر لی تھی اور خود کو اچھے سے کور کیا تھا۔ ہائے اللہ، ہم کیا کریں، ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، ہمارا نصیب اتنا برا کیوں بنایا ہے تم نے؟ اب ہم نے سر ڈانپ لیا ہے، کیا وہ اب ہم کو قتل نہیں کرے گا؟ حالے نے پہلے آسمان کو دیکھتے زور سے رونے لگی تھی اور بعد میں معصومیت سے اس سے پوچھا تو رومان خان کا دل کیا تھا کہ اسے ابھی اپنی باہوں میں بھر لے۔ وہ دونوں اس وقت سڑک کے بیچ میں کھڑے تھے۔ رات کا پہر تھا، اس لیے کوئی رش نہیں تھا، دور دور تک کوئی بندہ بشر نہیں تھا۔ سرد ہوا چل رہی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے تھوڑی دیر تک برف باری شروع ہو جائے گی۔
اچھا اب رونا بند کرو، ہم ایک ڈیل کرتے ہیں۔ آپ کو مجھ پر یقین ہے؟ رومان خان نے پوچھا تو حالے نے روتے ہوئے سر ہلایا۔ تو ٹھیک ہے، میں یہاں کے سردار آغا خان کا پوتا ہوں۔ آپ میرے ساتھ چھوٹی حویلی چلو، جب تک آپ کے ماموں آپ کو ڈھونڈ نہیں لیتے آپ تب تک میری حویلی میں رہ لو، وہاں آپ کو کوئی تکلیف نہیں دے گا۔ رومان خان نے اس کے معصومیت سے سر ہلانے پر اسے کہا۔ حالے کی آنکھوں میں ایک دم چمک آئی تھی، لیکن دوسرے ہی پل اس نے فوراً اسے پرسوچ نظروں سے دیکھا تھا۔ ہاں، ہم نے بہت سنا ہے کہ آغا خان بہت انصاف پسند اور اچھا سردار ہے۔ ہم تمہارے ساتھ چلتا ہے، لیکن تم ہم سے وعدہ کرو تم ہمارا عزت کا حفاظت کرے گا، بدلے میں جو کام تم ہم کو بولے گا ہم وہ کرے گا۔ وہ 17 سالہ حالے بچوں کی طرح اس کی طرف ہاتھ بڑھا کر اس سے اپنی عزت بچانے کا وعدہ لے رہی تھی۔ پہلے تو اس کی آنکھوں کی چمک دیکھ کر رومان خان کو اپنی آنکھوں کا دھوکا لگا تھا، لیکن اس کی اگلی بات سن کر بے ساخت اس کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑی تھی۔ رومان خان کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ اس نے آج سے پہلے بہت سی لڑکیوں سے ہاتھ ملایا تھا، لیکن ابھی اسے پتہ نہیں کیوں جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ رومان خان نے جھجکتے ہوئے ہاتھ ملایا تو حالے نے مسکراتے اس کو دیکھا تھا۔ تم کیا جانو، رومان خان زادہ اب مر جائے گا، لیکن تمہاری عزت کو آنچ نہیں آنے دے گا، بلکہ تمہیں اپنے پروں میں چھپا کر رکھے گا۔ رومان خان نے مسکراتی نظروں سے اس کی بھیگی نیلی آنکھوں میں دیکھا تو حالے نے جلدی سے اپنا ہاتھ کھینچا تھا۔ رومان خان نے اسے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے اس نے حالے کی طرف نگاہ کی تو وہ سیٹ سے ٹیک لگائے پھر آنسو بہا رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ رومان خان کی آواز پر وہ ہڑبڑائی تھی۔ کیا؟ وہ بری طرح سہمی تھی، اپنی چادر کا ایک کونا پکڑے اپنی آنکھیں صاف کرنے لگی۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ رومان نے اپنا سوال دوبارہ دہرایا تھا۔ وہ ہمیں اپنے ابا کا یاد آ رہا ہے، حالے نے جلدی سے جواب دیا۔ اوہ اچھا۔ اب وہ ہلکے سے کانپ رہی تھی۔ رومان خان نے محسوس کیا تھا اسے سردی لگ رہی ہے، تو رومان نے گاڑی میں ہیٹر آن کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی گرم ہو چکی تھی تو حالے نے سیٹ سے ٹیک لگاتے آنکھیں موند لی تھی۔ اچھا اب آپ مجھے اپنے بارے میں تفصیل سے بتائیں تاکہ میں آپ کے ماموں کو آسانی سے ڈھونڈ لوں، رومان خان نے گاڑی چلاتے پوچھا۔ جی حالے پھر ہڑبڑائی تھی تو اس نے پہلے سہمی نظروں سے رومان خان کی طرف دیکھا اور پھر ساری بات بتانے لگی۔ رومان خان نے کافی سنجیدگی اور تحمل سے اس کی ساری بات سنی تھی۔ رومان پہلے تو حیران ہوا تھا کہ وہ اس طرح کسی بھی اجنبی کو اپنی زندگی کے بارے میں کیسے بتا سکتی ہے۔ کیا وہ اتنی معصوم ہے کہ میری جگہ وہ کسی بھی اجنبی سے اس طرح سے مدد لے کر اسے اپنی ساری زندگی کے بارے میں بتا دیتی؟ وہ سوچ رہا تھا اگر وہ اس کے علاوہ کسی اور سے ٹکرا جاتی تو ضروری نہیں کہ وہ اس پر رحم کھاتا۔ کیا آپ میری بات سن رہے ہیں؟ اس نے رومان خان کو سنجیدگی سے خود کی طرف دیکھتا پا کر پریشانی سے پوچھا تو رومان خان نے اس کی معصومیت دیکھ کر اپنا ماتھا سہلایا تھا۔ سن رہا ہوں۔ ویسے تمہارا نام کیا ہے؟ رومان خان نے اس کے معصومانہ سوال پر سنجیدگی سے کہا۔ میرا نام حالے ہے۔ حالے، رومان خان نے اپنے لبوں سے دہرایا تھا۔ بہت پیارا نام ہے، رومان خان نے سر ہلا کر کہا۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا تو آپ مجھے سچ بتائیں گی؟ جی، حالے نے گھبراتے ہوئے کہا۔ اسے ڈر بھی لگ رہا تھا، لیکن اس نے اپنے ڈر پر قابو پاتے ہوئے اعتماد سے اس کی آنکھوں میں اپنی نیلی آنکھیں گاڑی
تھے۔ کیا آپ مجھے پہلے سے جانتی ہو؟ اگر نہیں جانتے تو آپ کو مجھ پر یقین کیوں ہے؟ کیا اگر آپ مجھ سے نہیں کسی اور سے ٹکراتی تو کیا آپ اس طرح ہی اس پر بھی اسی طرح یقین کر لیتی؟ رومان خان نے دل میں کب سے پنپتا سوال پوچھ ہی ڈالا تھا، تو حالے اس کے سوال پر ہڑبڑائی تھی۔ اس کا ہڑبڑانا رومان نے بغور نوٹس کیا تھا۔ کیا؟ پہلے آپ بتاؤ، ہم کو مطلبی تو نہیں سمجھے گا؟ حالے نے معصومیت سے اسے تم سے آپ بولا تھا۔ نہیں، رومان اس کے تم پر آپ پر آنے پر مسکرایا تھا۔ جب ہم ہاسپٹل میں اپنے بابا کا لاش لے کر جا رہا تھا، ہم نے آپ کو سردار آغا خان کے پاس کھڑے دیکھا تھا۔ تو ایک دفعہ ہمارے بابا نے کہا تھا کہ جب ہم مر جائیں تو تم کو مدد چاہیے ہوا تو تم رحیم خان کے پاس نہیں آغا خان کے پاس جانا، وہ تمہاری عزت کا حفاظت بھی کرے گا اور تم کو تمہارے ماما کے پاس صحیح سلامت پہنچا دے گا۔ حالے نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے اسے ساری بات بتائی تھی، تو رومان خان کا کہکا باساخت گاڑی میں گونجا تھا، تو حالے اپنی سیٹ پر ڈرتے کھڑکی سے جا لگی تھی۔ رومان خان اب ساری بات سمجھ گیا تھا کہ اس نے جب بولا تھا کہ وہ آغا خان کا پوتا ہے تو اس نے اس سے وہ وعدہ کیوں لیا تھا۔ اس کو ڈرتے دیکھ رومان خان نے بامشکل اپنا کہکا ضبط کیا تھا۔ اچھا، آپ ڈرے نہیں، آپ کے بابا بالکل صحیح کہتے تھے، رومان خان نے کہتے ایک دم گاڑی کو بریک لگایا تھا، اس سے پہلے کہ وہ حالے کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکراتا۔ رومان خان نے جلدی سے اسے بازو سے پکڑ کر اپنا ہاتھ رکھا تھا، تو حالے نے ڈرتے ہوئے سر اٹھایا۔ اتریے، ہم پہنچ گئے ہیں، ہم حویلی پہنچ گئے ہیں۔ رومان خان نے جلدی سے ہاتھ ہٹایا تھا اور کہتا گاڑی سے باہر نکل گیا۔ حالے اب اپنی طرف دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کو ڈور سے الجھتے دیکھ رومان خان نے جلدی سے اس کی طرف آ کر دروازہ کھولا تو حالے کی آنکھیں چندی آئی تھی سامنے عالی شان حویلی کو دیکھ کر۔ یہ آپ کا گھر ہے؟ حالے نے رومان کو حیرت سے دیکھتے سوال کیا تھا۔ جی میرا ہے، اور بہت جلد آپ کا بھی ہو جائے گا، رومان خان نے محبت سے اس کو ایک نظر دیکھتے کہا۔ جی؟ حالے نے ناسمجھی سے دیکھا۔ جی، رومان خان نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔ آئیے اندر چلتے ہیں، رومان خان نے کہتے قدم آگے بڑھا دیے، تو حالے بھی چاروں طرف دیکھتے بڑی تھی۔ حلیمہ اماں، رومان خان نے اندر آتے حویلی کی بوڑھی اور پرانی نوکر کو آواز دی تھی۔ رومی بابا، کیسے ہیں آپ؟ حلیمہ اماں نے جلدی سے کچن سے نکلتے رومان خان کو گلے لگا کر ماتھا چوما تھا۔ جی اماں، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ رومان خان نے ان کے اتنے پیار پر مسکراتے ہوئے کہا، تو وہ بھی جواباً مسکرا دی۔ ارے رومی بابا، یہ کون ہے؟ یہ آپ کا بیوی ہے؟ حلیمہ اماں نے حالے پر نظر پڑتے سوالیہ نظروں سے پوچھا، تو حالے نے جلدی سے حیرت سے رومان خان کی طرف دیکھا۔ نہیں نہیں، میں ان کا بیوی نہیں ہوں، ہمارا تو بچپن سے منگنی ہو چکا ہے، حالے نے فوراً کہا۔ جی حلیمہ اماں، یہ میری مہمان ہیں، اب آپ ان کا خیال کریں گے۔ آپ رات کا کھانا لگوائیں، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں، اور ان کو گیسٹ روم میں لے جائیں اور ان کی ضرورت کا سارا سامان ان کو دیں۔ رومان خان کو برا لگا تھا اس کو یوں فوراً انکار کر دینا، اس لیے اسے اماں کے حوالے کرتا۔ اس بات کی سزا تو تم جب میری ہو جاؤ گی
تمہارے ان خوبصورت ہونٹوں کو چبا کر لوں گا جن سے تم بار بار اپنی اس مانوس منگنی کا ذکر کرتی ہو۔ رومان خان دل میں سوچ کر کلستے ہوئے اپنے روم کی طرف بڑھا تھا۔ نہیں دادا جان، ایسے نہیں ہو سکتا۔ آپ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں کہ وہ اکیلی اٹلی جا سکتی ہے؟ ارشمان آغا خان کی بات سن کر دہاڑا تھا۔ آواز نیچی رکھو ہمارے سامنے۔ جس طرح تم ہمارا پوتا ہے اسی طرح وہ بھی ہمارا پوتا ہے۔ اگر تم ابروڈ پڑھنے کے لیے جا سکتے ہو تو وہ کیوں نہیں؟ اس کا خواہش ہے ڈاکٹر بننے کا تو ہم اس کی خواہش کا احترام کریں گے، اور میں دیکھتا ہوں کون مجھے روک سکتا ہے اسے بھیجنے سے۔ آغا خان بھی اس کی اونچی آواز پر گرائے تھے۔ وہ اب میری بیوی ہے، یہ بات آپ بھول نہیں سکتے، اور وہ کہاں جائے گی کہاں نہیں اس کا فیصلہ میں کروں گا۔ میں بھی دیکھتا ہوں کہ کون اسے بیچتا ہے۔ ارشمان نے بھی چیلنج دینے والے اندازے میں آغا خان کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر کہا تھا۔ ہم بھی ابھی زندہ ہے اس کے سر پر۔ اگر اس نے زندگی میں پہلی دفعہ ہم سے خواہش ظاہر کیا ہے اپنے باپ کی بجائے تو ہم بھی آغا خان ہیں، اور مت بھولو یہ ضد تم کو ہم سے ہی وراثت میں ملی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کس کی ضد پوری ہوتی ہے۔ آغا خان بھی مضبوط اور اٹل لہجے میں کہتے مسکرائے تھے۔ دادا جان، ارشمان ان کی بات پر تل ملایا تھا۔ جا سکتا ہے اب تم۔ آغا خان نے رخ موڑتے کتاب پر نظر گاڑی تھی تو ارشمان بے بسی سے ان کو دیکھ کر رہ گیا تھا۔ سوات میں آج موسم کافی خوشگوار تھا۔ ہلکی ہلکی بوندا باری ہو رہی تھی۔ فجر جو نماز پڑھ کر کھڑکی کے پاس کھڑی تھی کب سے نیچے لون میں گرتی بوندوں کو دیکھ رہی تھی۔ اب اس کا دل مچل رہا تھا نیچے جانے کو۔ آج کتنے عرصے بعد بارش کو دیکھ کر اس کا بھیگنے کا من کیا تھا، ورنہ اس نے تو اس کھڑکی کے پاس کھڑا ہونا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ اب فجر ارشمان خانزادہ اپنے دل کی سنے گی۔ دیکھتے ہیں فجر ارشمان خانزادہ کا یہ روپ ارشمان خانزادہ کو برداشت ہوتا ہے کہ نہیں۔ فجر دل میں کہتی خود کو چادر سے اچھی طرح کور کرتی نیچے بھاگی تھی جب سامنے سے آتی نگہت بیگم کا دل حلق میں آیا تھا۔ فجر بیٹا آہستہ۔ فجر کو سیڑھیاں اترتے دیکھ کر نگہت بیگم نے اپنے دہلتے دل پر ہاتھ رکھ کر اسے پکارا تھا۔ جی تائی جان، کیا ہوا؟ ہے فجر جو سیدھی لون کی طرف جانے کا ارادہ رکھتی تھی، ان کی پکار پر ان کی طرف قدم بڑھا گئی۔ میری جان، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ اس حالت میں یوں نہیں بھاگتے۔ نگہت بیگم نے اس کے کان کے پاس آہستگی سے کہا۔ او سوری تائی جان۔ اچھا آپ پریشان نہ ہوں، میں ٹھیک ہوں، میں بس لون کی طرف جا رہی ہوں تھوڑی دیر کے لیے، آپ تب تک میرے لیے پکوڑے اور کڑک سی چائے بنوا دیں گی؟ فجر نے پیار سے ان کے گلے میں بازو حائل کرتے مسکراتے ہوئے کہا تو اس کی مسکراہٹ پر نگہت بیگم نے دل میں اس کی نظر اتارے تھے۔ اس نے کتنی دیر بعد کوئی فرمائش کی تھی، ورنہ وہ تو کمرے سے نکلتی ہی نہیں تھی۔ اللہ ایسے ہی خوش رکھے میرے بچے کو، نگہت بیگم نے پیار سے کہتے اس کے گال پر لب رکھے تو فجر کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ لیکن میری جان، باہر بارش ہو رہی ہے، طبیعت خراب ہو جائے گی بھیگنے سے۔ نگہت بیگم نے پریشانی سے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں لے کر کہا تو فجر آج پھر ان کی اتنی محبت پر مسکرائی تھی۔ کچھ نہیں، میں بس 10 منٹ تک آ جاؤں گی۔
پکا، فجر نے بھی پیار سے ان کے چہرے کو ہاتھوں میں لے کر کہا تو نگہت بیگم مسکراتی تھی۔ میں کبھی تمہیں جانے نہ دیتی، لیکن آج تمہیں خوش دیکھ کر میرا دل پریشانیوں سے نکلا ہے، اس لیے تم جا سکتی ہو۔ نگہت بیگم نے منہ چڑھا کر کہا تھا۔ ہاں ہاں، تو فجر بھی ہنسی تھی۔ ارشمان جو آغا خان کے کمرے سے نکل کر آگ بگولا ہوتا کمرے میں گیا تھا تاکہ اس سے حساب کر سکے، لیکن اسے وہاں نہ پا کر نیچے آیا تو پوچھنے پر نگہت بیگم نے بتایا کہ وہ لون میں ہے۔ ارشمان حیران ہوا تھا اور اس کے پیچھے ہی لون کی طرف بڑھا تو نگہت بیگم اس کو پیچھے جاتا دیکھ دل فریبی سے مسکرائی تھی۔ وہ بارش میں بھیگ رہی تھی، چادر کندھوں پر پھیلا کر لی ہوئی تھی اور چہرہ آسمان کی طرف کیے پانی کی بوندوں کو اپنے چہرے پر محسوس کرتی آنکھیں بند کر کے جھوم رہی تھی۔ ارشمان کی آنکھیں غصے سے خون جھلکا رہی تھی، لیکن غصے کی رمق کے ساتھ ساتھ اس کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خماری بھی بھری تھی۔ تیری قربت بھی نہیں میسر، اور دن بھی بارشوں کے آ گئے ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھا تھا۔ اس کی قمیض بھیگ کر اس کے بدن سے چپکی ہوئی تھی۔ اس کی خمدار کمر کو دیکھ کر ارشمان کے گلے میں گلٹی ابھر کر مدھم ہوئی تھی، اور ساتھ ہی اس نے غصے سے اپنی مٹھیاں میچی تھی۔ یہ زنان خانہ کی طرف بنا ہوا چھوٹا سا لون تھا جہاں حویلی کی عورتیں ہی آتی جاتی تھی۔ فجر جو آنکھیں بند کر کے بارش کی بوندوں کو اپنی روح تک محسوس کر رہی تھی، کسی کے قدموں کی آہٹ سن کر وہ ٹھٹکی تھی۔ اب اس کی ارشمان کی طرف پیٹھ تھی۔ ارشمان اس کے رکنے پر مسکرایا تھا۔ اس نے فجر کے پیچھے کھڑے ہوتے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھتے اسے اپنے چوڑے سینے سے لگایا تھا۔ اس کے سخت ہاتھ کی گرفت اپنے پیٹ پر محسوس کر کے وہ کانپی تھی اور لمبی سانس لیتے سسکی بڑھی تھی۔ سارا شہر تیری خوشبو بانپ لے گا، خدا را مت بھیگنا بارش میں۔ ارشمان نے دوسرے ہاتھ سے اس کے گیلے بالوں کو پیچھے کرتے اس کے کان میں مخمور لہجے میں شعر بولا تھا تو اس کی اچانک آمد اور اس کے شعر پر فجر کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ اس کے بالوں کو سمیٹ کر ایک سائیڈ سے آگے کرتے اس نے اس کے کندھے سے چادر سرکا کر اپنے سلگتے لب رکھے تھے تو فجر کے گال دہک کر سرخ ہوئے تھے۔ اگر اس کا چہرہ ارشمان کی طرف ہوتا تو اس کے چہرے پر چھائی حیا کی لالی دیکھ کر وہ حیران ہوتا۔ ارشمان نے اس کے کوئی رسپانس نہ دینے پر اس کے پیٹ پر رکھا ہاتھ سرکا کر اس کی دھڑکنوں پر رکھا تھا تو فجر سمٹ کر اس کے سینے میں گھسی تھی۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ اپنے ہاتھ کا دباؤ بڑھا کر اس نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی تو فجر نے جلدی سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اس کے ہاتھ کی حرکت کو روکنا چاہا۔ تھا تو ارشمان نے اس کے اسی بازو کو پکڑ کر اپنی طرف موڑا تھا تو اس کے چاند سے چہرے پر پانی کی بوندیں اور گلابی لبوں کو وہ تھوڑا سا واہ کرتی اسے دیکھتی ارشمان کے دل کی دھڑکن دھڑکا گئی تھی۔ ارشمان کی آنکھیں اس سے ہٹنے سے انکاری ہوئی تھی۔ پوچھ رہا ہوں یہاں کیا کر رہی ہو؟ ارشمان نے اس کی کمر کو اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں میں بڑھتے اسے خود کے ساتھ لگایا تھا۔ جی وہ میں بس ویسے ہی آئی تھی۔ فجر کا لہجہ اس کی اتنی نزدیکی پر لڑکھڑایا تھا۔ ویسے کیوں آئی تھی اور تمہارے سر سے تمہارا دوپٹہ کیوں سرکا؟ ارشمان نے اس کی نازک دھڑکنوں کو اپنے سینے سے بری طرح مسلتے پوچھا تھا تو اس کی بے باک جسارت پر فجر کو شرم کے مارے اپنے کانوں سے دھواں نکلتا محسوس ہوا تھا۔
میری مرضی، میں جہاں مرضی جاؤں۔ فجر نے لون میں اس کے بے باک اندازے پر اپنے ہاتھوں سے اس کے سینے پر دباؤ ڈال کر اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کی تو اس کی بات پر ارشمان کو اس کی اٹلی جانے والی بات یاد آئی تھی۔ تمہاری مرضی۔ او ریلی؟ ارشمان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا اور اس کا جواب سنے بغیر اس کے گلابی لبوں پر جھکا تھا جو اس کو کب سے اپنی طرف کھینچ رہے تھے۔ اب وہ شدت سے ان کو سک کرنے لگا تھا، اس کے جبڑے کو اپنے ہاتھ کی سخت گرفت میں لیتا جنونی انداز میں اسے ڈیپ کس کرنے لگا، جبکہ فجر اس کے جنونی انداز کو دیکھ کر اس کی گرفت سے اپنے لب چھڑوانے کے لیے اس کے سینے پر ہاتھ جمائے پیچھے ہٹنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن ارشمان اس کی کسی بھی مزاحمت کو خاطر میں لائے بغیر اس کی زبان کو اپنے دانتوں کی گرفت میں لیتا تیزی سے سک کرنے لگا۔ فجر تڑپی تھی اس کی گرفت میں، شرم سے اس کے چہرے کے ساتھ ساتھ اس کے جسم سے بھی بھاپ نکل رہی تھی۔ ارشمان جنونی ہوتا اس کی کمر کو اپنے ہاتھ میں سختی سے پکڑتا، اوپر کی طرف اٹھا کر اس کی کمر کو ایک ہاتھ میں پکڑتا، دوسرے ہاتھ سے اس کی دائیں ٹانگ سے پکڑتا اپنی کمر سے لپیٹ گیا تو اس کی لون میں بے شرموں والی حرکت پر فجر کا دل زور سے دھڑکا تھا اور سارا خون سمٹ کر چہرے پر آیا تھا۔ وہ بے بس ہوئی تھی، وہ مسلسل ہاتھوں سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ارشمان اسے سانس لینے کی مہلت دیے بغیر جنونی انداز میں اسے کس کرتا، اس کی دونوں ٹانگیں اپنی پشت پر ریپ کرتا، اس کو کمر سے پکڑتا مردانہ میں بنے اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا جس کا ایک چھوٹا سا ڈور زنان خانہ کے لون میں کھلتا تھا۔ فجر کی سانس اب گھٹ رہی تھی، اس کی سانس مدھم ہوتے دیکھ ارشمان نے اس کو سانس لینے کا موقع دیتے اپنی کی چین میں موجود روم کی چھوٹی سی کی سے ڈور اوپن کرتے اندر داخل ہوا تھا اور دوبارہ لاک کرتا اس کے بھانپ چھوڑتے چہرے کی طرف دیکھا تھا جو اب لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ یہ کیا حرکت تھی اور اتارے مجھے نیچے، فجر پھولتی سانسوں سے مشکل سے بولی تھی۔ وہی حرکت تھی جو ہونی چاہیے تھی، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی دادا جان کو کہنے کی کہ تم اکیلی اٹلی جانا چاہتی ہو، تم مجھے چھوڑ کر جانے کا سوچ بھی کیسے سکتے ہو۔ ارشمان کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ ویسے ہی جیسے آپ جا سکتے ہیں، فجر نے اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھ کر کہا تھا۔ او مطلب تم میرا مقابلہ کرو گی؟ یہ مقابلہ نہیں، میرا حق ہے اپنی مرضی سے اپنی زندگی جینے کا۔ دیکھتا ہوں کہ کیسے جاتی ہو تم، ارشمان غصے سے کہتا، اس کے سینے پر جھکتا، اس کی قمیض کے اوپر سے ہی اس کی دھڑکنوں کو اپنے لبوں اور دانتوں میں لیتا حق جتانے لگا۔ فجر اس کی بے رحمی پر مچلی تھی، اس کے مچلنے پر وہ اسے سنگار میز پر بٹھاتا، اس کو پیچھے کو جھکاتے اس کی دھڑکنوں پر اپنے ہاتھوں کا دباؤ بڑھاتا، بے رحمی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتا اپنا غصہ اتارنے لگا۔ فجر کے گلابی پھولے گال جو اس کی بے باکیوں پر لہو جلا رہے تھے، انہوں نے ارشمان کو بری طرح اٹریکٹ کیا تھا۔ تم پر اب تمہارا بھی کوئی حق نہیں، صرف ارشمان خان زادہ کا ہے۔ ارشمان اس کے کان کے پاس پوری قوت سے دہاڑتے اس کے گال پر اپنے دانت گاڑ گیا تو فجر کو اپنی روح پرواز ہوتی محسوس ہوئی، اسے بے ساکھ بہت رونا آ رہا تھا۔ ارشمان خانزادہ اس کے گال کو اب اپنے لبوں میں دبا رہا تھا۔ فجر کے آنسو اس کے گال پر رواں تھے، اس کے سسکنے پر وہ اس کے گالوں سے اس کے لبوں پر جھکتا ان نازک پنکھڑیوں کو اپنے لبوں میں نرمی سے سک کر کے ان کی مٹھاس اپنے حلق میں اتارنے لگا تھا۔
مجھ سے دور رہیں آپ، اب آپ کا سایہ بھی مجھے اپنے قریب منظور نہیں مسٹر خانزادہ۔ وہ دھکا دیتی حلق کے بل چیخی تھی۔ اس کا روم روم کانپ رہا تھا سردی اور اس کی شدت پر۔ آواز دھیمی رکھو میرے سامنے، اس کے دھکا دینے پر ارشمان پیچھے ہوتا سرد لہجے میں بولا تھا۔ نہیں رکھوں گی آواز نیچے، اب آپ میرے قریب مت آئیے، تمہارے اتنے نزدیک آ کر تم سے دور نہیں جا سکتا، سمجھا کرو، ارشمان نے اس کے نزدیک ہوتے گمبھیر لہجے میں کہتے اس کی دھڑکنوں کے مقام پر اپنے لب رکھ گیا۔ اس کی بات پر فجر شرم سے آنکھیں جھکا گئی تھی۔ اس کے وجود میں ہوتی تبدیلیاں وہ محسوس کر چکی تھی۔ اس کو نظریں جھکاتے دیکھ ارشمان اسے گود میں اٹھاتا بیڈ تک آیا تھا اور ہیٹر آن کرتا اس کی طرف بڑھا تھا۔ پلیز آپ مجھے جانے دیں، فجر نظر جھکائے بولی تھی۔ اپنی بکھری حالت دیکھ کر وہ شرم سے نظریں نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ کیسے جانے دوں؟ آج تم سے دور گیا تو مر جاؤں گا، ارشمان کہتا بیڈ پر ایک گھٹنا رکھتا سر کو خم دیتا اس کے لبوں پر جھکا تھا، اپنی پوری قوت سے اس کے ہونٹوں پر اپنا جنون دکھاتا اس کے بلائی لب کو اپنے لبوں میں دبانے لگا۔ ارشمان دیوانہ وار اس کے لبوں کو چوم رہا تھا جیسے آج کے بعد انہیں چومنے کا موقع کبھی نہیں ملے گا۔ فجر اس کی شدت پر اس کے کندھوں سے اسے جکڑ گئی۔ اس بار فجر اسے جھٹک نہ سکی، وہ بار بار اسے جھٹک رہی تھی لیکن اس نے ایک دفعہ اس پر غصہ نہیں کیا تھا۔ فجر کو اپنی زپ پر ارشمان کا ہاتھ محسوس ہوا تو وہ تڑپ اٹھی تھی۔ ارشمان اس کی زپ کھولتا اسے سمجھنے کا موقع دیے بغیر قمیض کندھوں سے سرکاتا نیچے کر گیا۔ خان! فجر نے اس کے لبوں کا لمس اپنے بہرحانہ کندھوں پر محسوس کرتے پکارا تھا۔ ارشمان کے کانوں کو راحت ملی تھی۔ آج کتنے عرصے بعد اس کے منہ سے خود کے لیے خان سنا تھا۔ جی خان کی جان، ارشمان! فجر کے کانوں کی لو کو لبوں میں دباتے گمبھیر لہجے میں کہا تو فجر کے گال سرخ ہوئے تھے۔ ارشمان گہری نظروں سے اس کی مخملی دھڑکنوں کو دیکھتے پیچھے ہوتا ایک جست میں اپنی گیلی شرٹ اتارتا اس کی قمیض اس کے جسم سے جدا کر گیا، اسے پیچھے کو کرتا بیڈ پر لٹا گیا۔ فجر نے جلدی سے ہاتھ رکھتے خود کو کور کیا تھا، وہ نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ ارشمان نے اشتیاق بھری نظروں سے اس کے دلکشاں بکھرتے وجود کو دیکھتے اس پر سایہ فگن ہوا تھا۔ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اپنے آپ کو تم میں سما سکوں؟ ارشمان نے اس کے کان کے پاس جھکتے سرگوشی کی تھی۔ فجر نے چونک کر حیران نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ پہلے کب اس نے اجازت لی تھی؟ وہ تو اسے بستر پر روند کر جا چکا تھا، اب یہ اجازت کیوں؟ فجر حیرانی سے دیکھا تھا۔ ایسے مت دیکھو، میں تمہارے اور اپنے رشتے کو ایک موقع دینا چاہتا ہوں۔ ارشمان نے اس کے حیرانی سے دیکھنے پر آنکھوں میں چمک لیے بولا تھا۔ سچ میں جب سے تمہارے نزدیک آیا ہوں بے چین رہا ہوں۔ ان 3 ماہ میں نے تمہیں کتنا یاد کیا میں تمہیں نہیں بتا سکتا، اور میں نے اپنے جوان جذبوں کو بہت دبایا ہے۔ پلیز اجازت دو تاکہ میں تمہیں سما کر تمہیں اور خود کو سکون کی وادیوں میں لے چلوں، ارشمان کہتا اس کے پھولے گالوں کو لبوں میں دبانے لگا۔ آپ میرے محرم ہیں، نہ میں نے آپ کو پہلے منع کیا تھا نہ اب کروں گی۔ فجر انکار کرنا چاہتی تھی پر وہ یہ بات فراموش نہیں کر سکتی تھی۔ اگر وہ محرم رشتہ ہوتے ہوئے بھی اپنے جذبوں کو دبائے یہ اسے منظور نہیں تھا۔ اسے یقین تھا وہ کبھی اپنی طلب کے لیے غلط راستہ نہیں اپنا سکتا، اس لیے
آنکھیں جھکا کر بولی تھی، پہلے منع نہیں کیا تھا تو میری قربت کو ہمیشہ ہوس کا نام دیا ہے تم نے، اس بار بھی کہہ دو گی تو کہاں جاؤں گا؟ ارشمان نے آنکھوں میں شکوہ لیے کہا تو فجر نگاہیں چرا گئی۔ بولو، ارشمان نے اس کے گال پر ہاتھ رکھتے بے تابی سے کہا تھا۔ آئی ایم سوری، میرا وہ مقصد نہیں تھا، فجر نے اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھتے کہا تھا۔ تو پھر اجازت دو میں تمہیں سماؤں۔ ارشمان نے اس کو گہری نظروں سے دیکھتے استفسار کیا تھا۔ فجر حیران ہو رہی تھی اس کے بار بار بدلتے رویوں سے۔ کبھی وہ پل میں تولا ہو جاتا اور کبھی پل میں ماشا، کبھی غصہ کر رہا تھا اور کبھی محبت سے استفسار کر رہا تھا۔ وہ ڈر بھی رہی تھی، وہ 3rd month پریگننٹ تھی، لیکن اسے پتا تھا کہ 2 month احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بعد میں ہسبینڈ وائف انٹیمیٹ ہو سکتے ہیں۔ وہ چاہ کر بھی اسے نہیں بتا پا رہی تھی کہ وہ پریگننٹ ہے۔ اس کا بدکار کہنا لاکھ کوششوں سے بھی اس کے ذہن سے نکل نہیں پا رہا تھا۔ یار اور کتنا سوچو گے؟ ارشمان اسے سوچوں میں گم ہوتے دیکھ بولا تھا۔ جی جی، فجر ہڑبڑاتے بولی۔ مطلب اجازت ہے؟ ارشمان نے پھر پوچھا تھا۔ فجر سر ہلا کر اسے منہ سے کوئی بھی جواب دیے بغیر اپنی بکھری حالت کو تیزی سے شرماتی ہوئی کروٹ بدل گئی۔ فجر کے یوں کروٹ بدلنے پر اس کی برہنہ شفاف کمر ارشمان کی آنکھوں کے سامنے آئی تھی، جسے دیکھتے ہی اس پر سے بال ہٹاتا اس کی کمر کو اپنے ہاتھوں اور لبوں سے چھونے لگا۔ فجر کا وجود کپ کپایا تھا۔ وہ اس کی پوری کمر کو اپنے ہاتھوں سے چھونے کے بعد اس کی پچھلی گردن پر دانت گاڑتا اسے سیدھا کرتا فجر کے پیٹ پر جھکا تھا۔ وہ اس کی بیلی بٹن میں اپنی گیلی زبان پھیرتا فجر کو سمٹنے پر مجبور کر گیا۔ ارشمان اس کے پیٹ کی سکن کو دانتوں میں دباتا مدہوش ہو رہا تھا جب فجر کی آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ خان، لائٹ! فجر تیز روشنیوں میں اس کی بے باکیوں پر منمنائی تھی۔ جی خان کی جان، ابھی بند کر دیتا ہوں۔ ارشمان نے سائیڈ سوئچ سے ساری تیز لائٹس بند کرتے ڈم لائٹس آن کی تھی۔ لائٹ روشنی میں ارشمان کی نظروں کا مرکز بنے اپنے وجود کو دیکھتی شرم سے دوہری ہوئی تھی۔ ہوتی پاس پڑا کمبل اٹھا کر خود کو چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ اپنی حالت کے بارے میں سوچ کر ہی اس کے جسم کا سارا خون سمٹ کر اس کے چہرے پر آیا تھا۔ اس کے کمبل لینے پر ارشمان نے نیم اندھیرے میں اس کے اوپر سایہ فگن ہوتے مصنوعی آنکھیں دکھاتا اس کو اور خود کو ہر پردے سے آزاد کرتا اس کے ساتھ کمبل میں غروب ہوا تھا۔ خانم، میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، لیکن سمجھ نہیں آ رہا کس طرح لفظوں کا چناؤ کروں۔ میں نے تمہیں بہت ہرٹ کیا ہے، میں جانتا ہوں، لیکن اب تم پر اعتبار کرنا چاہتا ہوں۔ اس دن تم نے جو ساری باتیں کی، میں نے ان باتوں پر بہت سوچا تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے بہت غلط کیا ہے۔ مجھے بیٹھ کر تم سے بات کرنی چاہیے تھی، تم پر اعتبار کرنا چاہیے تھا، تمہیں یوں سزا نہیں سنا دینی چاہیے تھی مجھے، ارشمان روحانسی آواز میں کہتا اس کی گردن میں اپنا منہ چھپاتا بولا تھا۔ جب فجر کو اپنی گردن پر گیلا گیلا محسوس ہوا تو وہ حیران ہوئی۔ تھی خان، آپ رو رہے ہیں؟ فجر اس کا سر اپنی گردن سے نکالتی پریشانی سے استفسار کرنے لگی، لیکن اس کی سرخ بھیگی آنکھوں کو دیکھ کر فجر حیران ہوئی تھی۔ خان، آپ اس طرح سے روئیں مت، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ فجر اپنے ذہن میں امڑتی ہر سوچ کو پرے کرتی اس کی آنسوؤں پر پگھلتی بے تابی سے بولی تھی۔ خانم، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، میں ہر بات کو پیچھے ڈال کر تمہارے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرنا چاہتا ہوں، میں تم پر اعتبار کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی محبت کی لاج رکھنا چاہتا ہوں،
تم نہ صرف میری محبت ہو بلکہ میری بیوی، میری عزت ہو۔ ارشمان اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولا تھا۔ میں آپ کو معاف کرتی ہوں خان، میری محبت اس بات کی اجازت نہیں دیتی، لیکن میں اتنی پتھر بھی نہیں ہوں کہ اپنے شوہر کو یوں روتا دیکھ کر بھی بے حس بن جاؤں۔ فجر اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھنساتے بولی تو ارشمان نے حیرانی سے اسے دیکھا تھا۔ خان، میں کبھی بھی آپ سے بے وفائی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ یہ سب کچھ ایک غلط فہمی کی وجہ سے ہوا۔ مجھے کسی بات کا دکھ نہیں، مجھے صرف اس بات کا دکھ ہے کہ آپ مجھ سے محبت کرتے تھے، پھر بھی آپ نے میرے لیے یوں بے اعتباری دکھائی، فجر روتے ہوئے بولی۔ ارشمان کے ذہن میں وہ ساری باتیں گونج رہی تھی جو صبرینا نے کی تھی، لیکن اب وہ فجر پر بھروسہ کرنا چاہتا تھا۔ اگر وہ کہہ رہی تھی کہ اس نے نہیں بے وفائی کی تو وہ اس وقت کا انتظار کرنا چاہتا تھا جب وہ اس سے کھل کر بات کرے گی، اسے بتائے گی کہ اس نے وہ بات کیوں کی تھی۔ مجھے تم پر یقین ہے، ارشمان اٹل لہجے میں کہتا، اس کی بات کا مان رکھتا، اسے یہ کہہ کر معتبر کر گیا۔ فجر بے یقین ہوئی تھی۔ تو کیا وہ اس سے کوئی وضاحت نہیں مانگے گا کہ اس نے کیوں کہا تھا؟ اس پر یقین کر رہا ہے۔ فجر بے یقین نظروں سے اسے تک رہی تھی۔ مت دیکھو، اب میں اس وقت کا انتظار کروں گا جب تم مجھ سے اپنے دل کی بات کھل کر کرو گی۔ میں اس بات پر بھی شرمندہ ہوں کہ میں کبھی تمہیں وہ اعتماد ہی نہیں دے سکا کہ تم کھل کر اپنے دل کی ہر بات مجھ سے کر سکو۔ شاید میں نے تم پر بلا وجہ روب ڈال رکھا تھا، لیکن اب میں تمہیں اس بات کی آزادی دوں گا کہ تم مجھ پر اعتماد کر سکو اور مجھے اپنی خواہش، اپنے دل میں امڑتا ہر ایک خیال بتاؤ۔ ارشمان کہتا اس کے لبوں پر جھکا تھا اور بے تابی سے انہیں سک کرتا اس کی زبان سے کھلواڑ کرنے لگا۔ تو فجر اس کی بات پر حیران ہوئی تھی، لیکن اس کی بے باک جسارت پر سمٹتے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ ارشمان نے دونوں پر سے کمبل ہٹاتے اس کے پیٹ پر لب رکھے تھے۔ اس مدھم روشنی میں بھی ارشمان کے وجود کو دیکھ کر فجر کا ننھا سا دل لرزایا تھا۔ ارشمان نے فجر کے ٹانگوں کے پاس بیٹھتے اس کی رانوں پر ہاتھ رکھا ہی تھا جب ڈر اور خوف سے کپ کپاتی فجر غیر ارادی طور پر اپنی ٹانگوں کو بند کر گئی۔ ریلیکس، میں کوشش کروں گا میں تمہیں ہرٹ نہ کروں، پر یہ 4 مہینے کی طرف ہے۔ اگر میں تھوڑا سا بھی ہارش ہوا تو تم اپنے دانت میرے سینے پر گاڑ کر مجھے اشارہ کر سکتی ہو۔ ارشمان اس کے کان کے پاس جھکتا پیار سے بولا اور مزید فجر پر جھکتا اپنے لبوں کا لمس پیٹ سے نیچے چھوڑتا اس کے اپر تھائز کو سہلاتا ان پر دانت گاڑنے لگا۔ اس کی اتنی بے باک جسارت پر وہ مچلی تھی۔ اپنی کمر اوپر اٹھاتے پیچھے ہٹنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کو مدہوشی میں پیچھے ہٹتے دیکھ کر ارشمان اس کے دونوں ٹانگوں کو پکڑ کر اپنے دائیں بائیں کرتا، اس کی نرم و ملائم تھائز کو اپنی رانوں میں ایڈجسٹ کرتا اس کے تھوڑا نزدیک ہوا تھا۔ نزدیک ہونے سے ارشمان کا جسم فجر کے جسم سے مس ہوا تھا۔ وہ شرم سے سرخ ہوتی سسکی بھر گئی۔ اجازت ہے؟ ارشمان اس کی ہیزل گرین آنکھوں میں دیکھتا اپنا سوال دہرا گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ملن کی طرف دیکھ کر وہ سر ہلاتی شرم سے اس کے سینے میں اپنا منہ گھسیٹ گئی۔ ارشمان اس کی اتنی پیاری اجازت پر مسکرایا تھا اور نرمی سے اس کی روح میں اترا تھا۔ آہ خان! اس کی اتنی نرمی پر بھی فجر اسے پکارتی سسکی تھی۔ آنسو ٹوٹ کر اس کے آرزوں پر بکھرے تھے۔ ارشمان آگے کی طرف ہوتا، آنسو لبوں سے چنتا، اس کی سسکیوں کو دباتا، اس کے گلابی لبوں
کو اپنے انابی لبوں کی قید میں لے گیا۔ وہ نرمی سے اس کے اندر سفر کرتا مدہوش ہوتا چلا گیا تو فجر بھی پھولی سانسوں سے چھوٹی چھوٹی سسکیاں بھرتی اس کے ساتھ مدہوش ہو رہی تھی۔ دونوں کا بدن پسینے میں بھیگ چکا تھا۔ اسے مدہوشی میں کمر اوپر اٹھاتے دیکھ ارشمان اس کی کمر کو اپنے دونوں ہاتھوں میں بھرتا اوپر کی طرف اٹھاتا ایک جھٹکے سے اس میں آخری حد تک سمایا تھا۔ وہ بے تاب ہوتا اپنے عمل میں تیزی لا رہا تھا جبکہ فجر اس کے عمل میں تیزی پر بوکھلائی تھی۔ اس کے سینے کے بالوں میں انگلیاں پھنسائی اس کے لمس کو برداشت کرنے لگی۔ ارشمان جنونی انداز میں اپنے عمل میں مزید شدت پسندی اختیار کر گیا۔ فجر نے اس کے سینے پر دانت گاڑے تھے۔ خانم بس تھوڑا اور، ارشمان پھولتی سانسوں سے بولا تھا۔ فجر کی آہوں اور سسکیوں کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ فجر کی سسکیوں کی آواز ارشمان کے کانوں میں محصور کن ساز کی طرح گونجتی اس کو سکون پہنچانے کا باعث بن رہی تھی۔ وہ اپنا آپ اس میں آخری حد تک سماتا اپنی شدتوں میں مزید تیزی لا گیا۔ وہ فجر کے وجود میں سرایت کرتا سکون کے الگ جہان میں پہنچ چکا تھا جب ایک دم فجر کو اپنے پہلو میں درد کی لہر اٹھتے محسوس ہوئی تھی۔ خان! فجر لرزاتے وجود اور درد کی شدت کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے اس کے سینے کے بال نوچتی اسے ہوش دلانے لگی، لیکن ارشمان پر فجر کی کسی پکار کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ارشمان کی شدت سہتی مکمل طور پر پسینے میں بھیگ چکی تھی۔ ارشمان اس کو اوپر کرتا مسلسل اپنی شدتیں بڑھاتا ہی چلا گیا۔ وہ ساتھ فجر کی دھڑکنوں کو اپنے لمس میں مہکانے لگا۔ خان! خان! فجر اپنی لرزاتی آواز میں ارشمان کو ایک دفعہ پھر پکارا تھا۔ یس مائی دلبرا! ارشمان نے اپنی پھولی سانسوں کے درمیان گمبھیر لہجے میں محبت سے اس کی پکار کا جواب دیا تھا۔ خان! میرا بچہ! فجر اپنے بھیگے اور نڈال ہوتے وجود کے ساتھ لرزائی تھی۔ ارشمان اس کی بات پر نہ سمجھی سے فوراً پیچھے ہٹا تھا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ ارشمان نے اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر محبت سے استفسار کیا تھا۔ میرا بچہ! درد اپنے پہلو پر ہاتھ رکھتے فجر ہچکیوں سے روتے بولی تھی۔ وٹ دی فک! میری طرف دیکھو، لمبی سانس لو اور پوری بات بتاؤ۔ ارشمان نے شوکڈ کیفیت میں اسے اپنے سینے سے لگاتے کہا تھا تو وہ ارشمان کے سینے میں سر دے کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ خان! آئی ایم سو سوری! میں نے آپ کو نہیں بتایا میں پریگننٹ ہوں، فجر نے روتے ہوئے بولی تھی تو ارشمان اپنی جگہ ساکت ہوا تھا۔ اسے اپنے سینے سے نکالتا اپنے سامنے کرتا حیرانگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ خانم تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ارشمان اس کے چہرے کے ہاتھ نکوش پر لب رکھتا خوشی سے بولا تھا۔ خان! مجھے لگا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گی تو آپ کہو گے کہ یہ بھی تمہارے عاشق ہی کی نشانی ہوگی، لیکن مجھے بہت درد اٹھ رہا ہے، پلیز میرا بچہ! فجر روتے ہوئے بولی۔ فجر! ارشمان کا ہاتھ اٹھا تھا اسے مارنے کے لیے لیکن وہ ہوا میں ہی رک گیا تو فجر ڈر کر اس سے پیچھے ہٹتی بیڈ کے ٹیک میں گھسنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کو ڈرتے دیکھ ارشمان نے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرا تھا اور اپنی گردن پر ہاتھ رکھتا اپنے غصے کو کم کرنے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ امید ہے گائز آج کی ایپیسوڈ آپ سب لوگوں کو پسند آئی ہو۔ Don't forget to subscribe and like my channel. Thank you so much.